अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला हमारा इमामत के उन्वान से रहेगा। इमामत एक असासी अक़ीदा है मज़हब शिया में, और मैं ये अर्ज़ करूँ कि दूसरे इस्लामी फ़िरक़ से जो हमारा इख्तिलाफ़ है वो इसी असास पर है, यानी इमामत के असास पर जाके रास्ते जो है वो जुदा हो जाते हैं। इमामत के बारे में जो हमारा अक़ीदा है, यानी एक हम ख़ुद कलमे इमाम को देखते हैं और इसके साथ जो है जुड़े हुए दूसरे अल्फाज है, सब एक चीज़ है। खलीफा, इमाम, जानशीन, ये तीनों मुख्तलिफ उसमें जैसे जानशीन है, ज़ाहिर है कि फ़ारसी ज़बान में या उर्दू ज़बान में इसको जानशीन कहते हैं, और इमाम जो है वो अरबी का लफ्ज़ है, और उसके अलावा दूसरे कलमे भी इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। अक़ीदा असासन ये है, अवलन तो इमाम का माना यह है कि जो पेशवा के माने में हो, यानी पेशवा या उम्मत के ऊपर ज़रूरी हो कि उस शख्सियत की इत्तिबा करे, उसकी पैरवी करे, अमल में, गुफ्तार में, रफ्तार में उसकी मुताबिअत करे और उसकी पैरवी करे उस इमाम की। और इसी के लिए हुज्जत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, यानी वो गोया के हुज्जत है। अलबत्ता मैं यहाँ यह अर्ज़ करूँ कि हर ज़माने में हुज्जत का होना ज़रूरी है, ये अल्लाह का निज़ाम है। कभी वो हुज्जत पैगंबर की शक्ल में है जैसे ख़ुद अनबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला, और कभी वो इमाम की शक्ल में है, जो कि हमारे पास मज़हब इमामिया में 12 अइम्मा का एक तसव्वुर हमारे पास मौजूद है, एक अक़ीदा है हमारा। तो इस शक्ल में हम इमाम को समझते हैं कि इमाम क्या है। अवलन तो अगर हम बात करेंगे इमाम की औसाफ़ के ऊपर, यानी हम जहाँ इमाम कहते हैं यानी उससे मुराद ये है कि रसूलुल्लाह के जानशीन, और ये सिलसिला गदीर ख़ुम पे बाकायदा रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया था। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो दूसरे इस्लामी फ़िरक़ों से हमारा जो है वो रास्ता जुदा हो जाता है, वो यही इमामत पे जाके जुदा हो जाता है। वगरना अगर दूसरे अरकान में आप देखेंगे इख्तिलाफ़ है, लेकिन वो भी अगर हम जुड़ेंगे तो इसी इमामत से ही वो इख्तिलाफ़ भी निकलेगा। मसलन नमाज सब के पास मुश्तरका है, हत्ता ऐसे फ़िरक़े जिसको इस्लाम में ज़ाला फ़िरक़े कहते हैं, जैसे कादियानी हो गए, उनके यहाँ भी नमाज है। जैसे आगा खानी हो गए, गुमराह फ़िरक़े हैं। यानी इनको मैं इस उन्वान से कह रहा हूँ, किसी की तौहीन की बात नहीं है, ये मैं एक आपकी खिदमत में ये बयान कर रहा हूँ कि मुकम्मल तौर पे जो है इस्लाम, जितनी भी इस्लामी मज़ाहिब है, इन फ़िरक़ों को वो लोग आउट ऑफ इस्लाम फ़िरक़े बताते हैं कि ये इस्लाम से जो है वो खारिज फ़िरक़े हैं, इस्लाम नहीं है ये। जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया, आगा खानी हो गए या कादियानी हो गए, उनके यहाँ भी नमाज का तसव्वुर है। या जैसे बोरे हो गए, ये इस्लामी फ़िरक़ों में इनके शुमार नहीं होता। अब बेशक उनको जो भी करेंगे, लेकिन असास में जब आप देखेंगे तो ये मुख्तलिफ़ तौर पे जो है वो इनको बहर कर दिया जाता है। अलबत्ता मैं एक चीज़ आपकी खिदमत में और भी अर्ज़ करूं कि जो दूसरे फ़िरक़े हैं, उनके जो मुतासिब दीन के ठेकेदार हैं, उन्होंने हत्ता शिया मज़हब को भी कुफ़र के फ़तवे लगाए हैं। और ये हमारे पाक व हिंद में आप जाके बांग्लादेश के मुफ्ती है या पाकिस्तान के मुफ्ती है या हिंदुस्तान के मुफ्ती हैं, वहाँ इन्होंने बाकायदा फ़तवे जारी किए तासुब के ओड़ में। लेकिन बहरहाल इख्तिलाफ़ था उनका आपस में कि हम इनके साथ क्या करें। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक बात है शिया की, तो शिया ख़ुद मुस्तकिल है, वो किसी के फ़तवों का उनके ऊपर असर नहीं पड़ता। ये कुछ शिया कोई कादियानी तो नहीं है कि एक गिरोह हो, नहीं, शिया एक बाकायदा एक दीन है, वो बाकायदा एक दीन है। वो किसी मुफ्ती के फतवे की ज़रूरत उनको नहीं होती कि उनको वो कहें कि ये मुसलमान है या काफिर है। ना हमें आपके मुसलमान होने की ज़रूरत है और ना ही कोई आपके
آپ چاہے جو بھی کریں، مذہب شیعہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر مستحکم ہے اور دلیلیں ہیں ہمارے پاس کوئی قادیانیوں اور آغاخانیوں کی طرح نہیں. ہم آپ کی کتاب سے آپ کو کافر ثابت کر سکتے ہیں. اس قدر جو رسول اللہ کی اگر خود دین ناب محمدی کی اگر بات کی جائے تو آپ کی اپنی کتب اٹھا کے دیکھ لیں تو پھر آپ کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، چاہے وہ کسی بھی مسئلے میں. بہرحال یہ میرا وہ نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں امامت کے اوپر کہ امامت جو ہے اس کا کیا شیعہ مذہب میں اس کی کیا اہمیت ہے. تو میں نے عرض کر دیا کہ اساس جو ہے شیعہ مذہب کی اساس جو ہے وہ امامت ہے. اگر امامت نہیں ہے تو شیعہ مذہب یہ مذہب جو ہے وہ پھر مذہب نہیں رہے گا. بڑا افسوس ہوتا ہے بسا اوقات جب سنتے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ اس کے بارے میں جو خود ہمارے مذہب کے اندر کے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن ان کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہے. ہمارے پاس امامت اساس ہے، ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین جس کو یہ کہ اہم دین میں سے ہے. دین کے اہم چیز جو ہے وہ امامت ہے. امامت نہیں تو تیرا دین ہی نہیں ہے. تو کوئی اور کسی دین کا ہوگا، شیعہ نہیں ہو سکتا. شیعہ کا معیار جو ہے وہ امامت ہے، اور اس کے اوپر سب سے پہلے قلم اٹھانے والے جو شخصیت تھی وہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ، جنہوں نے قلم اٹھایا اور ثابت کر دیا امامت کو کہ امامت جو ہے وہ اساس ہے. اور امامت کو ہم کیوں وہ نہیں کریں گے؟ امامت کا جب خود رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا علی انت و شیعتکم ہم الفائزون، تمام کے تمام کتابوں میں موجود ہے. سنہ اور شیعہ کے دونوں کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ اور آپ کے شیعہ جو آپ کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اندازہ ہوتا ہے کہ یہ امامت جو ہے اس زمانے سے اس کی شروعات ہو چکی تھی کہ ایک جو ہے باقاعدگی سے جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں اس کے ذیل میں تو اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے. جناب ابن عباس جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خود رسول اللہ کے دور میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، ایک شیعہ تھے اور ایک غیر شیعہ تھے. یہ خود رسول اللہ کے دور میں بھی تھا. یعنی ایک گروہ جو تھا وہ صحابہ کا گروہ تھا جو اپنے خود مستقل وہ ایک کام کرنا چاہتے تھے، مستقل رسول اللہ کے بعد مستقل دین کو چلانا چاہتے تھے. اور رسول اللہ نے جس کی تائید کی تھی اس حدیث کے ذریعے سے کہ یا علی تیرے اور تیرے شیعہ یہ فائزین میں سے ہے، تو اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ دوسرا گروہ جو ہے وہ گمراہ گروہ تھا. خود رسول اللہ کے دور میں اس قسم کے حالات پیش آ چکے تھے اور اس کی باقاعدہ کتب میں موجود ہے. تو بعض ان میں سے جو متعصب ہے، جو بیچارے لاچار ہو جاتے ہیں، دلیل نہیں ہوتا ان کے پاس، ہار جاتے ہیں، غدیر ثابت ہے، سب کچھ ثابت ہے. تو جب یہ لوگ لاچار ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کی ایک عادت ہے بہتان لگانا لوگوں کے اوپر. کہہ دیتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ابن سبا یہودی نے یہ دین وہ، تو پھر یہ حدیث کا آپ کیا کرو گے؟ یا آپ کے اپنی کتابوں میں یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ جواب دو. لمحہ فکریہ ہے تم لوگوں کے لیے. اور اگر جواب نہ دے سکے تو میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. موت کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ یہ ادعا کرتے ہو کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ ابن سبا یہودی نے بنایا تھا. تو پھر اس حدیث کا کیا کرو گے کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ، اب اس میں آپ کیا کہنا چاہو گے؟ جب نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے مقام موت ہے. اس حدیث کو کیا کرو گے؟ یہ حدیث ہے اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، صحاح ستہ میں بھی لکھا ہے. پھر اس کو کیا کرو گے؟ تو بات یہ ہے کہ ہماری امامت کا جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امامت کا کنسیپٹ خود رسول اللہ کے دور میں شروع ہوا اس حدیث کی بنیاد پہ کہ وہاں بھی امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکار موجود تھے. اور حتیٰ جب رسول اللہ کی شہادت واقعہ ہوئی ہے اس کے بعد بھی یہ، چونکہ میں عرض کر چکا ہوں ابن عباس کے روایت کے مطابق کہ دو گروہ تھے، اور یہ روایت بھی دونوں کتابوں میں لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ شیعوں سے ہٹ کے لوگ تھے اور ایک جو ہے وہ شیعہ تھے. تو یہ جو شیعوں سے ہٹ کے لوگ تھے انہوں نے بعد میں جا کے غاصبان حق امیر المومنین ہو گئے. انہوں نے جا کے خود نبوت کے تخت پہ انہوں نے قبضہ کر لیا سقیفے کے ذریعے سے. یہ حقائق ہے. سقیفے کے ذریعے سے انہوں نے باقاعدگی سے قبضہ کر لیا، اور جب قبضہ کر لیا تو پھر انہوں نے جو مظالم کیے ہیں وہ کتابیں بھری پڑی ہے، اس پہ بہرحال گفتگو ہوتی رہتی ہے. تو انہوں نے پھر وہ کیا، اور آج تک یہ سلسلہ رہا کہ ایک جو ہے وہ امامی ہے اور ایک جو ہے وہ غیر امامی ہے.
یہ امامی کا لفظ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے بعد 12 اماماً، تم لوگوں کے 12 امام ہوں گے۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک امامی ہے اور ایک غیر امامی ہے، یہ رسول اللہ کے دور میں ہی یہ سلسلہ بنا تھا۔ رسول اللہ نے باقاعدگی سے 12 اماموں کا جو کنسیپٹ تھا وہ امت کے سامنے رکھ دیا تھا، اور باقاعدہ بتا دیے تھے، نام بھی بتا دیے تھے، ایک ایک کا نام بھی بتا دیا تھا۔ لیکن یہ سلسلہ یہ ہوا کہ جہاں سے ہماری امامت کا آغاز جو باقاعدہ اعلان ہو گیا تھا، جو دن جو ہے وہ غدیر کا دن تھا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو ہے اس سے روز غدیر یعنی خود امامت کا باقاعدگی سے اعلان ہوا۔ البتہ اس سے پہلے بھی تھا، یوم الدار کے موقع پر اور دوسرے مواقع پر باقاعدگی سے یہ چیز جو ہے لوگوں تک پہنچا دی گئی تھی، لیکن جو مستقیماً اور بالکل رسمی طور پہ جو اعلان ہوا وہ خود غدیر میں ہوا، چونکہ سب کے سب صحابہ جو ہے وہ موجود تھے، 1,24,000 جو کہ لکھتے ہیں کہ اس قدر یعنی صحابہ کی تعداد وہاں پر موجود تھی، اور باقاعدگی سے اعلان ہوا۔ امیر المومنین نے اور حتیٰ خلیفہ اول مسلمین انہوں نے بخن بھی کہہ دیا، یعنی مبارک ہو آپ کو اے امیر المومنین۔ تو یہ جو بخن کا اعلان ہے یہ بھی انہی کے اپنی کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا بخن یعنی مبارکباد پیش کر دی کہ آپ کو مبارک ہو، کیا رتبہ ہے تیرا، اور رسول اللہ نے باقاعدگی سے وہاں پر امیر المومنین کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا۔ اور اس کی دوسری دلیل یعنی سب سے پہلے عالم جلیل القدر حضرت شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے جہاں پر امامت کے اوپر انہوں نے قلم اٹھا دیا تھا، اور یہاں پر جو ہے مرحوم عبدالحسین امینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے باقاعدگی سے اس کے اوپر کتاب لکھ دی، کتاب الغدیر 12 جلدوں میں ہے، اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، اور 110 روایات کے ساتھ، یعنی اہل تسنن کے 110 روایات سے انہوں نے امامت کا اور خلافت بلا فصل کا جو کنسیپٹ تھا وہ مکمل کلیئر کر دیا، اور باقاعدہ بتا دی، اور حتیٰ مرحوم کے زندگی نامے میں یہ بھی ہے کہ وہ آخری اپنے ایام جو ان کے زندگی کے آخری ایام تھے وہ کہا کرتے تھے کہ میں جب روز قیامت میں جاؤں گا تو وہاں پر میں خدا کی بارگاہ میں گلہ بھی کروں گا، شکوہ شکایت کروں گا، میں کہوں گا 20 سال میرے ضائع ہو گئے اس چیز کے لیے کہ جو پہلے سے ہی ثابت تھی۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام جو کہ فرائض میں سے ہے، فرض من اللہ ہے، خدا کی طرف سے فرض ہے تمام کے تمام خلائق کے اوپر، جو اس ولایت کا منکر ہو گیا وہ اللہ کی، وہ رسول کے نبوت کا منکر ہو گیا، اللہ کی وحدانیت کا منکر ہو گیا۔ تو انہوں نے یہی فرمایا کہ 20 سال کا عرصہ اس کتاب کے اوپر میرا لگا، اور اس 20 سال کے اس عرصے میں کوئی اور مفید کام کر لیتا۔ یہ مفید کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ تو پہلے سے ثابت ہو چکا ہے، ثابت چیز کو میں نے دوبارہ سے 20 سال میں ثابت کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ موجود ہے، اور امامت کا جو نظام ہے، نظام امامت، یہ لوگ جو ہے غلط طریقے سے آج کل اس کو غلط طریقے سے شرح دے رہے ہیں۔ عام لوگوں کو یہ لوگ امام کے درجے پر لے کے آ رہے ہیں۔ بہت مہم ہے یہ نقطہ، اس پر غور کیجئے گا۔ امام کون ہوتا ہے؟ شرائط امام میں یہ ہے کہ منصوص و منصوب من اللہ کی طرف سے منصوب اور منصوص ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں امام۔ امیر المومنین علیہ السلام اور اس کے کچھ صفات بھی ہے، یہ لوگ پتہ نہیں پڑھتے کیوں نہیں ہے کتابیں، جو نظام امامت کے چکر میں لگے ہیں۔ کتابوں میں جا کے پڑھ لیجئے گا، اعتقادات میں جا کے پڑھ لیجئے گا، اعتقادات مفید کو اٹھا لیجئے گا، اعتقادات صدوق کو اٹھا لیجئے گا، اور یہ پڑھ لے آپ لوگ، یہ پڑھ لے، باب ہادی عشر کو اٹھا لیجئے، اور کیا نام ہے، حق الیقین کو اٹھا لیجئے گا، جو کتاب آپ نے اٹھانی ہے اس کو اٹھا لیجئے گا، اس میں یہی الفاظ لکھے ہوں گے کہ امام جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو منصوص و منصوب من اللہ ہو، اللہ کی طرف سے منصوب کیا گیا ہو، اور نص بھی موجود ہو، نص جو ہے وہ مصطفیٰ کی زبان سے موجود ہو۔ یہ ہے امامت کا۔ اب یہ لوگ جو ہمارے دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے سب جو بھی اپنے آپ کو کالا امامہ سر پہ رکھیں یا وائٹ امامہ سر پہ رکھیں اور وہ کہے میں شیعہ ہوں، اس کا ہم اتنی جلدی سے اعتماد کر لیں گے۔ شیعہ لباس سے شیعہ نہیں ہوتا، لباس سے نہیں، عقیدے سے شیعہ ہونا چاہیے۔
عقیدے سے شیعہ ہونا چاہیے. عقیدہ اگر شیعوں والا ہے تو شیعہ ہے. اگر ایک شخص جو کہ خود امامت کے لیے، میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث جو کہ بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کے ذیل میں اور حدیث بھی لکھے ہیں، اور مرحوم امامی نے اپنی کتاب میں ان کو جمع بھی کیا ہوا ہے. مرحوم امامی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدگی سے جمع بھی کر لیا اس کو، کہ اس میں جو ہے وہ امامت کا جو امامت کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے مشہور حدیث جو حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہے، فرمایا لیس لہو نظیر، ان کا کوئی نظیر نہیں ہوتا، ان کی طرح کوئی نہیں ہوتا. ولیس لہو مثیل، ان کا کوئی مثیل نہیں ہوتا، جو ان کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. ان کی طرح کوئی نظیر نہیں، ان کی طرح کوئی نہیں. وہ مثیل یعنی ان کی مثال بھی نہیں ہے. امامت یہ چیز ہے کہ ان کا کوئی مثال آپ نہیں پیش کر سکتے، کوئی مثال نہیں ہے ان کا. لاجواب ہے وہ، وہ ایک ایسی لاجواب ذات ہے کہ جس کی طرح کوئی نہیں. اب اگر کوئی دوسرے شخص کو مثلا جو کہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں نظام امامت اگر ہم اپنے عقیدے کے معیار میں یہ بات کہیں تو نظام امامت تو رسول اللہ کے دور سے لے کر ابھی تک نظام امامت ہے. امام کون ہے؟ امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. اب یہ دوسرا امام جو آپ وہ کر رہے ہیں، کوئی دوسرا لیڈر بنانے کے چکر میں ہیں، جو وہی سقیفہ والا طریقہ آپ لوگ اختیار کر رہے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اسی سقیفہ کے اوپر تو ہمارے ذاکرین، ہمارے علماء کرام نے بول کے دنیا سے چل بسے. اب اس پر یہی سقیفہ والا نظام پھر سے آپ اپنے مذہب شیعہ میں بھی لے کے آؤ گے؟ یہ صحیح ہے؟ سقیفہ کا کنسپٹ ہمارے مذہب میں صحیح ہے؟ ہمارے چھوٹے سے بچے سے پوچھ لے، وہ بھی انکار کر دے گا سقیفہ ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے. سقیفہ ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے. وہی کرو گے؟ کچھ لوگوں کو بٹا کے اپنے لیے امام بناؤ گے؟ افسوس کا مقام ہے. یعنی خود ائمہ جو کہ امامت کا جو سلسلہ ہے وہ بالاتر ہے، وہ خدائی سلسلہ ہے. اس میں انسان ہاتھ نہیں کر سکتا. کوئی اس میں جو ہے کسی ایک بشر کو اس میں جو ہے اونچ اور نیچ کرنے کی بھی جو ہے ان کو کوئی بھی اس کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے کہ کوئی کر سکے. امامت یہ چیز ہے، اپنی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا نا. ہم تو ابھی تک وہ سب سے پہلا غاصب ہے اس کے اوپر لان کر رہے ہیں، تو آپ کیا وہی کام کرو گے؟ تو یہ ہمارے پاس باقاعدہ یہ عقائد کلیئر ہو چکے ہیں. یہ کلیئر عقائد ہے. جب کلیئر عقائد ہے تو پھر اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے پاس جو امامت کا نظام ہے جو رسول اللہ کی زبانی ہم تک پہنچا، ہمارے 12 امام ہیں مختلف زمانوں میں، اور آخری جو ہے یہ بھی فرمایا کہ اسمہ اسمی و کونیتہ کونیتی، ان کا اسم میرا اسم ہے، اس کا نام میرا نام پہ ہوگا، اور اس کی کونیت میری کونیت ہوگی. تو یہ باقاعدہ جابر ابن عبداللہ انصاری کی اس حدیث میں جو کہ مفصل حدیث ہے، وہاں پر باقاعدہ جو ہے یہ ثابت ہے. اور ہمارے پاس دوسری سند جو امامت کے لیے ہے وہ ہے حدیث لوح، جو لوح کی حدیث ہے. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس جو ایک لوح تھا، جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا ہے یہ؟ تو فرمائی یہ جنت سے خود اللہ نے میرے والد کو تحفہ دیا تھا، اور میں نے یہ تحفہ انہوں نے یہ تحفہ مجھے دے دیا. انہوں نے کہا اس پر لکھا کیا ہے؟ تو فرمایا اس کے اوپر رسول اللہ کے 12 جانشین کا نام. یہ اپنی کتب کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے پاس نص موجود ہے. تو انہوں نے کہا یہ کون سے ہیں؟ تو فرمایا اس میں سے پہلا جو ہے وہ علی ہے، دوسرا حسن ہے، تیسرا حسین ہے، چوتھا زین العابدین ہے، پانچواں باقر ہے، چھٹا صادق ہے، اور ساتواں کاظم ہے، اور آٹھواں امام رضا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جواد ہے، پھر علی نقی ہے، اور اس کے بعد حسن عسکری ہے، اور اس کے بعد حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، جو کہ رسول اللہ کے اصحاب میں سے ہوں گے. لوح کے اوپر سیدہ کے پاس جو لوح تھا اس کے اوپر یہ لکھا تھا. تو وہاں سے جابر ابن عبداللہ انصاری اس حدیث لوح کو نقل کرتے ہیں. یہ حدیث لوح ہے. اور دوسرے بھی ہمارے پاس جو اپنی کتب میں امامت کے بارے میں اور جو شخصیات ہے امامت میں، اس میں سے یہ ہے کہ جب رسول اللہ معراج پہ پہنچے تھے تو وہاں انہوں نے 12 نور دیکھے.
12 नूर दे के रसूलुल्लाह को यकीनन पता था, लेकिन जिब्राइल से सवाल कर दिया ये 12 नूर कौन है? फरमाया ये तेरे जानशीन है, इसमें से अव्वल जो है वो अली है और आखिरी जो है वो महदी है अलैहिमुस्सलाम। तो फरमाया कि ये पहला जो है और ये 12 तक 11 नूर जो है वो बैठे हैं, और ये एक उसमें से नूर जो है वो हालत क़याम में है। तो जिब्राइल ने फरमाया ये तेरा कायम है जो आखिरी ज़माने में खुरूज करेगा, ज़हूर करेगा। यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा, ये ज़मीन को अदल और इंसाफ से पुर कर देगा जिस तरीके से जुल्म और जौर से भरी हुई होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और शायद हो सकता है कि अलक़बात हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में जो लक़ब कायम है वो इसी वजह से रसूलुल्लाह के इस वाक़े के बाद शायद हो सकता है कि उसकी वजह तस्मिया भी ये हो कि इमाम को कायम कहते हैं। तो ये हमारे पास सिलसिला है, इमामत का कंसेप्ट है, और इसी पर ही हमारे मज़हब की असास है इमामत के ऊपर। बाकी जो है, बाकी सब चीज़ें जो है अगर मुश्तरकात भी है, लेकिन उसमें भी जो खलल ईजाद हुई है, मसलन नमाज में जो खलल है, यानी नमाज को वक्त से पहले पढ़ना या उसके बाद, जैसे अहले तसन्नुन थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, हम बाद में पढ़ते हैं। दर हकीकत वो उस आयत की तफसीर में फ़र्क है। हमारे पास जो इमाम से जो तफसीर आई है वो वक़्त उन्होंने मुशख़्ख़स कर दिया, उनके किसी और सहाबा ने रसूलुल्लाह से नकल करके वो कह दिया। तो यहाँ पर बात यह है कि वो खलल भी इसी वजह से ईजाद है। रोज़े का मेयार है, रोज़े को जल्दी इफ्तार करना, और हमारे मज़हब शिया में रोज़े को बाद में इफ्तार करते हैं। या जाके अलहम्द के बाद आमीन का कहना, ये अहले तसन्नुन के पास ज़रूरी है, हमारे पास नमाज बातिल हो जाती है। या ये है कि रफ़ा यदैन करना, हाथ बांध के नमाज पढ़ना, हमारे पास हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। नमाज में जो है हमारे पास 2 नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ते हैं, उनके पास जुदा जुदा पढ़ते हैं। रोज़े के अहकाम है, मैयत के अहकाम है, कब्र के अहकाम है, जरीदतैन के अहकाम है। जहाँ तक आप हुक्म जाएंगे, तहारत के हैं, तहारत के मसाइल है या नजासत के मसाइल है, मुब्तलात नमाज है या मुब्तलात सौम है, अव्वले इब्तिदाए तहारत से लेकर ता जरीदतैन तक जितनी भी फ़िक़्ही मसाइल है, इख्तिलाफ जो आज हमारा है वो इसी इमामत की वजह से है। पूरा के पूरा जो इख्तिलाफ हमारा है, यानी बैनल मज़हबैन, 2 मज़ाहिब के दरमियान जो इख्तिलाफ है, इसी इमामत की वजह से है। वजह यह है कि हमने जो फ़िक़्ह लिया है वो फ़िक़्ह हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, जो कि अहले बैत में से है, रसूलुल्लाह के घर वालों में से है। हमने घर वालों से मज़हब ले लिया, इन्होंने दर वालों से मज़हब ले लिया। बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी मुश्तरकात, अगर मुश्तरकात भी है तो उस मुश्तरकात में भी फ़र्क इमामत की वजह से है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमामत की क्या अहमियत है, इमामत की अहमियत कितनी ज़्यादा है, किस कदर ये अहमियत रखती है। तो हम लोगों को चाहिए कि इमामत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुतालियात रखें और कोशिश करें कि इस मसले को बेहतर तरीके से हमारे लिए मफ़हूम हो सके। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए, और हम भी तमाम मोमिनीन की नियाबत में यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।